बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम भाई खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहम्मद हसन इलियास साहब, जो गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग के डायरेक्टर हैं और पिछले कुछ अरसे से हमारे साथ आस्क हसन इलियास सीरीज के नाम से एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जहां पर अब सब भाइयों को मौका दिया जाता है कि आप बराह रास्त हसन भाई से लाइव सवालात कर पाएं। उसी सिलसिले में आज हमारे पैनल में हमें ज्वाइन किया है हसन भाई ने, तो बगैर किसी ताखीर के सबसे पहले हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हसन भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब, अल्लाह का शुक्र, दुआएं। उम्मीद है आप तमाम लोग भी खैर आफियत से होंगे। बहुत शुक्रिया हसन भाई, जज़ाकल्लाहु खैरा हमें ज्वाइन करने के लिए। हसन भाई, जब तक हम पब्लिक के सवालात लेते उससे पहले मैं चाहूँगा कि क्रिटिकल मौजू पर आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के उलमाए किराम के हवाले से जब हम गुफ्तगू सुनते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक फ़िरके का आलिम दूसरे फ़िरके के जय्यद आलिम पर, इनफैक्ट बड़े बड़े अकाबरीन पर कुछ इबारतों की बुनियाद पर फतवे लगाए जा रहे होते हैं कि ये इबारत चूंकि हमारे नज़दीक गुस्ताखाना है तो लिहाजा इस पर गुस्ताखी का फतवा लगाया जाता है। और सोशल मीडिया के आने के बाद हम ये भी देखते हैं कि ये सारी की सारी गुस्ताखाना इबारात, चाहे गुस्ताखाना कलिमे हो, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, या फिर हमारे सूफिया की कश्फ इल्हाम के बड़े बड़े दावे हों, तो ये सारे छोटी छोटी इबारतें सारे छोटे छोटे बच्चों की जुबानों पर आज हम आयत देखते हैं। तो इसके हवाले से हमने कभी आपकी जुबानी नहीं सुना कि इस तरह की अप्रोच, इस तरह की इबारात को हैंडल करने के लिए हमारी सही अप्रोच क्या होनी चाहिए और किस तरीके से हम इन गुस्ताखाना इबारतों के हवाले से अपना मौक़िफ़ रख सकते हैं। तो आज मैं चाहूँगा कि आप हमारी इस पर रहनुमाई फरमाएं कि इन तमाम की तमाम गुस्ताखाना इबारतों के हवाले से एक दुरुस्त अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए ताकि हम दीन को सही तरीके से समझ पाएं। देखिए, बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो तवस्सुअन अगर इस्तेमाल हों तो उनका हुदूद और दायरा बहुत वसी हो जाता है। गुस्ताखी उन्हीं अल्फाज में से एक लफ्ज़ है। इसके अंदर ये मफ़हूम तो पोशीदा है कि आप किसी शख्स की इज़्ज़त आबरू पर हमला आवर हों, उसके किरदार, उसकी शख्सियत को तनकीस का निशाना बनाएं, लोगों में उसको मुतवाहिश करने के लिए एक गलत तरह का प्रोपेगेंडा करें, तो ये किसी शख्स की तौहीन या इहानत के ज़ुमरे में बात आती है। आपने देखा होगा कि ख़ुद दुनिया भर के ममालिक में इहानत के क़वानीन बनाए गए हैं, जिसके अंदर हित के इज़्ज़त लोग दावा दायर करते हैं कि जी फ़लाँ आदमी की फ़लाँ बात से मेरी हैसियत उर्फ़ी, मेरी शख्सियत, मेरा किरदार, मेरा काम मजरूह हुआ है, लिहाजा कानून इसकी सरजनिश करे और इसकी तादीब करे और माशरे में मेरे ख़िलाफ़ जो इज़्ज़त को पामाल करने की कोशिश की गई है उसको नाकाम बनाए। तो एक चीज़ तो बड़ी फितरी है, हर इंसान का ये हक़ है कि वो जिस चीज़ के बारे में ये महसूस करे कि उसकी शख्सियत या इज़्ज़त को पामाल किया गया है या उसकी तौहीन की गई है, वो आगे बढ़े और आगे बढ़ के माशरे से, अरबाब अहल-ओ-अक़्द से, रियासत से मुतालबा करे कि उसकी हक़ तलफ़ी हो रही है। ये असल में हक़ तलफ़ी होती है। जब आप किसी की इहानत करते हैं, तौहीन करते हैं, किसी की आबरू के ऊपर हमलावर होते हैं, किसी की किरदार कुशी करते हैं, तो ये असल में उसकी हक़ तलफ़ी होती है। तो हक़ तलफ़ी के लिए हर इंसान के पास हक़ है कि वो आगे बढ़े और अपना तल्फ़ हुए हुए हक़ को वागुज़ार कराए और जो अन्नाने इक़्तिदार हैं, जो रियासत है, जो माशरा है, जो नज़्म इज्तिमाई है, उनसे मदद हासिल करे। तो एक मफ़हूम तो इसके अंदर ये पाया जाता है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा अगर वसी कर लें तो हमारे यहाँ ज़ुबान व बयान में किसी चीज़ पर तौहीन का इतलाक़ करना, ये उन पहलुओं पर भी चला जाता है जहाँ पर हित की इज़्ज़त नहीं हो रहा, जहाँ पर किसी की आबरू पे हमला नहीं हो रहा, लेकिन एक फ़रीक को ये महसूस होता है कि दूसरे के फ़लाँ चीज़ से मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई है या मेरे एहसासात मजरूह हुए हैं या मुझे उससे तकलीफ़ या ठेस पहुँची है, तो अब इसको भी एक दर्जे की तौहीन में शुमार कर देना चाहिए। अच्छा, इसमें भी आप ये देखिए कि मुख्तलिफ सतहों पर अगर आप ये मुकदमा पेश करें तो कुछ ना कुछ काबिल कबूल हो भी सकता है। मिसाल के तौर पे एक वालिद आता है, आकर ये कहता है कि मैं जब भी अपने बेटे से पानी मांगता हूँ, ये झड़क के मुझे कहता है कि जाके खुद लो, तो ये रोज़ मेरी तौहीन करता है। तो यहाँ पर भी
توہین کا اطلاق آپ کر سکتے ہیں، لیکن کیا یہ وہی توہین ہے جو ایک شخص معاشرے میں نکل کے کسی کے کردار پہ کرتا ہے؟ ہم سب یہ کہیں گے کہ نہیں، اس کا جو مرتبہ ہے، اس کی جو نوعیت ہے وہ مختلف ہے۔ چنانچہ اس طرح کی جو توہین اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو واعظ کیا جاتا ہے، تلقین کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، اور اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ خلاف ادب چیز ہے، جن لوگوں کا تم سے رشتہ ہو، جو تم سے بڑے ہوں، وہاں پہ حفظ مراتب کی رعایت سے گفتگو کرنی چاہیے، ورنہ دیکھنے میں یہ چیز گستاخی کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے۔ ایک تیسری چیز یہ ہے کہ آپ علم کی دنیا میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ ایک عالم ہیں، آپ کا ایک ورلڈ ویو ہے، آپ کا ایک منہاج ہے، آپ کا سوچنے سمجھنے کا ایک زاویہ نظر، ایک میتھڈولوجی ہے، اس پر چل کر آپ کچھ علمی نتائج اخذ کرتے ہیں۔ ان نتائج کا اطلاق آپ بڑی شخصیات پہ بھی کر دیتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں اس کی، ایک مثال کے طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے کسی اقدام کی آپ نے اپنے علمی فریم ورک میں ایک توجیہ کی ہے، وہ توجیہ آپ کے لحاظ سے قطعاً کوئی گستاخی نہیں ہے، کوئی ان کی عزت کی تخفیف نہیں ہے، کوئی ان کے کردار کو مجروح کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے ایک اقدام کو قابل فہم بنانے کے لیے لوگوں میں اس کی توضیح کرنی ہے، اس کو بیان کرنا ہے۔ اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں۔ مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی علیہ رحمہ نے سیدنا موسیٰ ہی کے حوالے سے کچھ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ اب ان باتوں کو جب لوگوں نے پڑھا تو پڑھ کے فوراً سے یہ کہا کہ بھائی یہ تو آپ نے ایک ڈکٹیٹر ہونے کا ان پر اطلاق کر دیا۔ اگر آپ مولانا ابو العلا مودودی صاحب کے پاس جائیں تو وہ بتائیں گے کہ میں یہاں جس پہلو سے مشابہت دے رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ ڈکٹیٹر آ کر جو ظلم و ستم، جو عدوان رچاتے ہیں، سیدنا موسیٰ نے بھی نعوذ باللہ وہ کیا تھا، نہیں، میں تو ایک فرد واحد کی حیثیت سے جس طریقے سے انہوں نے کسی جگہ پر کوئی اقدام کیا اس کی تمثیل یا مشابہت بیان کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کا جو دائرہ ہے اس کے اندر آپ اختلاف تو کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں تعبیر غیر موضوع ہے، یہ مدعا کے ابلاغ میں مزاحم ہے، اس کی بہتر ادبی توجیہ ہو سکتی تھی، یہ خلاف حقیقت ہے، یہ خلاف بیان ہے، یہ خلاف ادب ہے، یہ سب کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن اس کو آگے بڑھ کے یہ کہنا کہ انہوں نے توہین کر دی ہے، انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب کر دیا ہے، انہوں نے ہمارے احساسات کو مجروح کر دیا ہے، یہ بہت زیادتی کی بات ہے۔ اس لیے کہ کسی بڑے صاحب علم سے جو قرآن کا مفسر ہو، جو 20 کتابوں کا مصنف ہو، جس نے اپنی زندگی دعوت و تذکیر کے لیے وقف کر دی ہو، اس کے بارے میں کیا یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک جن انبیاء کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن لٹا چکا ہے، وہ نعوذ باللہ اقدامی طور پر، شعوری طور پر عمدن کسی پیغمبر کی نعوذ باللہ گستاخی کرے گا؟ تو اس طرح کے معاملات میں جب ہمارے یہاں اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف کو علمی اسلوب میں بیان ہونا چاہیے۔ علمی اسلوب کا مطلب کیا ہے؟ علمی اسلوب کا مطلب یہ ہے کہ آپ استدلال پر استدلال کریں، یعنی انہوں نے ایک استدلال کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اقدامات کو لوگوں کے سامنے مجسم کرنے کے لیے، آپ اس پر استدلال کریں، کہیں پر لفظ کا غلط انتخاب، ہم سب انسان ہیں۔ دیکھیے جتنے ہمارے بزرگ گزرے ہیں یہ سب انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ آپ دیکھیے آپ جب روزانہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی کمپیوٹر کی طرح پہ چپ ہمارے اندر ڈال دی، بلکہ وہ جن کمپیوٹروں میں چپ ڈال دی وہ بھی غلطی کرتا ہے۔ یعنی اے آئی سے آپ اگر کوئی سوال کریں، وہی سوال 3 دفعہ کریں تو تینوں دفعہ آپ کو وہ تصحیح کر کے، بہتر کر کے، نشو و ارتقاء سے گزار کر، نکھار کر، سنوار کر، اس کا تصفیہ کر کے آپ کو جواب دے گا۔ تو یہی معاملہ انسانوں کا ہوتا ہے، انسان بزبان وہی کلام نہیں کرتے۔ ابھی آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، براہ راست گفتگو ہو رہی ہے، تو جو ذہن میں الفاظ آ رہے ہیں، جو حاضر موجود علم ہے، جو حافظہ ہے، اس میں انسان گفتگو کر دیتا ہے، تو کبھی کبھی الفاظ کا غلط انتخاب ہو جاتا ہے، کبھی کبھی استدلال کی کمیونیکیشن اس پریسیجن سے نہیں ہو پاتی، اور کبھی کبھی استدلال غلط بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس سب میں جب کسی دوسرے صاحب علم کو کہیں پر کوئی اختلاف پیدا ہو، کوئی کھٹک پیدا ہو، تو وہ شائستگی سے، محبت سے، علم کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ بتائے کہ جی آپ نے یہ تعبیر اختیار کی ہے، آپ جیسے آدمی کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک گستاخی کرے گا، کیونکہ ایک شخص کا کردار ہوتا ہے نا۔ یعنی اگر تو کوئی شخص روزانہ لائیو بیٹھ کر پورا دن پیغمبروں کو، نعوذ باللہ اسلام کو، شاعر کو گالیاں دیتا رہے، اور وہ اس طرح کی کوئی بات کر دے تو اس کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو کرتا ہی یہ ہے، اس کا تو مقصد ہی ہے۔ لیکن جو علماء ہیں، جو دین کے خدام ہیں، جو طلبہ ہیں، جو اس کی نصرت، تائید، مدد کر رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ تصور کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد یہ چیز کیا ہے توہین؟ جب آپ کہتے ہیں فلاں شخص نے توہین کر دی ہے،
تو توہین ایک جرم ہے، اور جب میں کسی پر اس کا اطلاق کرتا ہوں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البینۃ علی المدعی، مجھے اس دعوے کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ تو اہانت عمدن ہوئی ہے، اس کے لیے مجھے اس کے نیت اور محرکات اور دل میں جھانکنا پڑے گا۔ اگر میں یہ کام نہیں کر سکتا تو یہ اس نے بتانا ہے کہ کیا وہ اہانت کے جذبے سے بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ تو کچھ بھی ہو جائے، استدلال کا اختلاف ہو، اسلوب کا اختلاف ہو، زبان کا اختلاف ہو، بہر کیف وہ شخص ہے کہ جس کا بیان معتبر ہوگا، وہ یہ بتائے گا کہ میرے پیش نظر کیا چیز تھی، وہ یہ بتائے گا کہ اگر آپ کو کوئی چیز گراں گزری ہے تو میں اس کا متبادل پیش کرتا ہوں، نہیں کرتا تو مجھے لگتا ہے جی میری تعبیر بالکل مکمل ہے، آپ اس کو اس زاویے سے دیکھیں تو آپ کو توہین محسوس نہیں ہوگی۔ تو بہر کیف فیصلہ توہین اس فرد نے کرنا ہے، وہ یہ بتائے گا کہ جی توہین ہوئی ہے یا توہین نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی نیت، اس کا بیان، اس کا کردار یہ فیصلہ کن اہمیت رکھتا ہے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ کوئی علمی منہاج اختیار کر لیتے ہیں تو اس میں کچھ اوضاع وجود پذیر ہوتے ہیں، اس کے کچھ ظاہرے ہوتے ہیں۔ ان اوضاع کے اندر آپ اگر اپنے منہاج کے زاویے سے دیکھیں تو بہت خرافات پائی جائیں گی۔ اچھا، خرافات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شرک بھی ہو سکتا ہے، کفر بھی ہو سکتا ہے، گمراہی بھی ہو سکتی ہے۔ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ کسی بھی فکر کے اوپر اس کا اطلاق کرے، وہ یہ کہے کہ فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے، میرے لحاظ سے یہ بات مبنی بر کفر ہے، یا فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے، میرے لحاظ سے یہ بات مبنی بر شرک ہے، یا فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے، میرے لحاظ سے یہ بات فکری گمراہی پر مشتمل ہے۔ یہ کہنے کا اس کو حق ہے۔ لیکن آپ جس وقت کسی پر تنقید کرتے ہیں تو تنقید کا یہ ناگزیر تقاضا ہے کہ پہلے دوسرے شخص کا مکمل موقف بیان کرے، اس کا جو پورا فریم آف ریفرنس ہے جس میں کھڑے ہو کر وہ سٹیٹمنٹس دیتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں۔ جب آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جس چیز کو آپ شرک قرار دے رہے ہیں اس کے فریم آف ریفرنس میں وہ اس کو شرک سمجھ کے نہیں اپنایا ہوا۔ یہ دیکھیے کتنی اہمیت کی بات ہے کہ قرآن مجید نے اپنے مخاطبین پر جو سری شرک کر رہے تھے لیکن اپنے دعوے میں وہ اس کو شرک نہیں سمجھتے تھے، تو قرآن مجید نے ان کو مشرکین سے الگ کر کے اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالا، بتایا ان کے افعال پہ اطلاق کر کے کہ انہوں نے یہ جو بات کہی ہے سری کفر ہے، لیکن ان کی شناخت پر کبھی حملہ آور نہیں ہوئے۔ تو آپ کو ہر جگہ پر یہ بتانا پڑے گا کہ یہ جو فلاں صاحب علم یہ بات کر رہا ہے، یہ بات کرتے ہوئے اس کا فریم آف ریفرنس کیا ہے، اس کی بنائے استدلال کیا ہے، اس کا ورلڈ ویو کیا ہے، اس کی میتھڈالوجی اور منہاج کیا ہے، اس میں اگر کھڑے ہو تو اس سے یہی نتیجہ نکلے گا جو نکال رہا ہے۔ تو میرا نقد اصل میں میتھڈالوجی پہ ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ علمی ڈیبیٹ میں انگیج ہوں گے، ورنہ آپ کسی کی کوئی عبارت اٹھائیں گے اور عبارت اٹھا کے آپ کہیں گے کہ یہ دیکھو اس نے تو اپنے اکابر کو معصوماً خطا قرار دے دیا، اس نے تو اپنے مرید کو فلاں کلمہ پڑھا دیا، اس نے تو فلاں شخص کے بارے میں کہا کہ یہ لمحے سے بھی بڑا ہے۔ آپ جب اس کے زاویے میں جائیں گے تو وہ پھر ایک پورا کانسیپٹ پیش کرے گا۔ مثال کے طور پہ سب سے زیادہ اس عہد قریب میں اگر تصوف پہ کسی صاحب علم نے تنقید کی ہے تو ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب ہیں۔ لیکن غامدی صاحب نے جب تصوف پہ تنقید کی ہے تو اس طرح نہیں کیا کہ اکابرین کی کتابوں کی چند عبارتیں اٹھا کر ان کو آگے پیچھے سے کاٹ کر اس سے ایک پورا کا پورا مقدمہ برآمد کر کے اس کے اوپر کفر شرک کا اطلاق کرتے ہیں، ایسا نہیں کیا، بلکہ پہلے یہ بتایا کہ دیکھیں دنیا میں سوچنے سمجھنے کے ڈیفرنٹ زاویہ نظر ہوتے ہیں، یہ تصوف ہے، یہ پیرالل ایک نظام فکر رکھتا ہے کائنات کی توجیہات کا۔ اس کا جو تصور توحید ہے، تصور رسالت ہے، نبوت ہے، تصور شریعت ہے، تصور عبادت ہے، تصور آخرت ہے، اس میں یہ فنڈامنٹل ڈفرینسز ہیں، اور ان کی بنائے استدلال شہود ہے، مشاہدہ ہے، حقیقی مواجہہ ہے، سیر باطن ہے، خدا سے براہ راست رابطہ قائم کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کے ہاں یہ تصورات بنتے ہیں۔ جب یہ بنتے ہیں تو پھر ان کا ناگزیر تقاضا ہے کہ پھر اس خدا کا کوئی مجسم ظہور زمین پر ان کو نظر آئے، تو وہ کبھی شیخ کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی اوتار کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی کتب اور ابدال کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اب جب وہ آئے گا
تو جو مرید ہے وہ شیخ تو اس کو اسی طرح اپنے آپ سے کنیکٹ کروائے گا جیسے خدا سے کرواتا ہے، ویسے ہی مطالبات پیش کرے گا. تو یہ پورا کا پورا منہاج ہمارے نزدیک ایک متبادل گمراہی پر مبنی ہے. ہم اس پر اس کا اطلاق بھی کرتے ہیں. لیکن کسی صاحب علم کی ایک عبارت کو یہاں سے اچکنا اور اچک کر کہنا کہ یہ تو مثال کے طور پہ اپنی رسالت کے کلمے لوگوں سے پڑھواتا تھا، تو یہ خیانت ہے، یہ علمی طور پر درست بات نہیں ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اس کے تصور میں شیخ اصل میں اس مقام پر کھڑا ہوتا ہے، یہ گمراہی کی بات کر رہا ہے، لیکن اس کے ورلڈ ویو میں جائیں. آپ جب اس کے پاس جائیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو خاتم الرسول مانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں، نعوذ باللہ میں تو بالکل نہیں مانتا. وہ کہیں گے پھر تم نے یہ کیا کہ وہ پھر اس کی ایک توجیہ کرے گا. تو اس بات کو ساتھ بیان کریں، یہ علم کا تقاضا ہے. ورنہ ہوگا کیا؟ ورنہ ہوگا یہ کہ آپ لوگوں پر اس طرح کفر اور شرک کے فتوے لگا رہے ہوں گے. اس سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی. اصلاح ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں کا صحیح موقف بیان کریں، ان کے کان کھلتے ہیں، ان کے دل کے دروازے واہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں، اب بتاؤ اس پر نقد کیا ہے. میں نے غامدی صاحب کے ساتھ گزشتہ ان 1.5-2 اشروں میں یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے اتنی محنت اپنا نقطہ نظر بیان کرنے میں نہیں کی، اس پہ بھی مزید وہ بہت محنت کرتے ہیں، لیکن بمقابلہ اس محنت کے جو وہ دوسروں کا موقف بیان کرنے میں کرتے ہیں. اور ان کو کسی چیز کے بارے میں اگر آپ یہ متنبع کر دیں کہ آپ نے میرا موقف صحیح بیان نہیں کیا، تو وہ سارے نتائج، سارے مقدمات واپس لیں گے، کہیں گے پہلے اس پر آئیے کہ میں آپ کا موقف اس طرح بیان کروں جیسے آپ بیان کرتے ہیں. تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. اس میں پھر ان چیزوں کی گنجائش نہیں رہتی. ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ جو آپ کو توہین کے فتوے اور توہین کا ہر ایک پر اطلاق اور اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، اس کی کچھ اور سماجی وجوہات بھی ہیں. میں نے اس پہ کچھ آرٹیکلز بھی لکھے ہیں. یہ اس وقت علماء کا ایک آخری ہتھیار ہے، یعنی وہ ہاری ہوئی جنگ جس میں مسلمانوں سے اقتدار چلا گیا، اس اقتدار میں 1000 سال علماء باقاعدہ اسٹیک ہولڈر کی حیثیت سے شریک تھے. ان کی رائے، ان کا مشورے سے ریاست کام کرتی تھی، وہ اسٹیک ہولڈر تھے. وہ اسٹیک چلا گیا تو اب پاور کی جنگ ہے. اس پاور کی جنگ میں انہوں نے اس طریقے سے مدارس بنائے ہیں اور چھوٹے بچوں کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر کے اختصاص کی تعلیم دینا شروع کر دی، اور دین کا، مذہب کا جو ایک علمی شاکلہ تھا اس کے تار و پود بکھیر دیے ان مدارس کو بنا کر. ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں پر جاتے ہیں، نہ ان کا ذوق، نہ پس منظر، نہ عالم بننے کے لیے جاتے ہیں. ایک جتھا بن رہا ہے، ہر ایک کا ایک پریشر گروپ ہے، ایک پاور پولیٹکس ہے. اس کے اندر آپ کو کچھ ایسے ہتھیار چاہیے ہیں جن سے آپ اپنے وجود کا اظہار کر سکیں. تو بر صغیر کے اندر امام احمد رضا خان بریلی کی صورت میں جو ایک نظام فکر وجود پذیر ہوا، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی حیثیت کو انہوں نے منوایا ہے. اس کے مقابل میں دیوبندی نقطہ نظر تھا جو ابتدا میں اعتدال پہ کھڑا ہوا تھا. تو اپنی اس شکو کو، اپنی اس شوکت کو ان سے منوانے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے فرقے کی برتری کے لیے یہ سارا کا سارا کھیل یہاں پر کھیلا گیا ہے. اور پھر کتابیں لکھی گئیں اکابر علماء دیوبند کی توہین آمیز. اسی طرح سے جس طرح آج ہم عبارتیں لوگوں کی نکالتے ہیں، اسی طرح سے دیوبندی اکابرین کی ساری عبارتیں نکالی گئیں اور ان کے اوپر گستاخی کے اور شرک کے اس طرح کے فتوے لگائے گئے. اور بتدریج ہم نے یہ دیکھا کہ سماجی دباؤ کے تحت پھر خود دیوبندی کی عادت اسی میٹر اور اسی پروٹوکول کو اپنانے پر آمادہ ہو گئی جو ان کے مقابلوں نے ان کے خلاف اپنایا تھا. تو جو کچھ ان کے اکابرین کو گستاخ قرار دیا گیا تھا، انہوں نے کہا اب ہم بھی دنیا کو گستاخ کراتے ہیں، کیونکہ تو بہت مضبوط ٹول ہے. کسی بھی شخص سے علمی اختلاف ہے، آپ اس پہ گستاخی کا فتویٰ لگا دیں، عوام میں پریشر گروپ سے ان کو متحرک کریں، لوگ آئیں گے، چڑھ دوڑیں گے، موب لنچنگ ہوگی، اس کے نتیجے میں آپ کی واہ واہ ہو جائے گی. تو یہ اصل میں طاقت کی جنگ ہے، طاقت کا کھیل ہے، جس کے اندر یہ توہین آمیز لوگوں میں فتوے لگائے جاتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے اسلام کو بہت نقصان پہنچا ہے. اسلام کو نقصان کیا پہنچنا، یعنی مسلمان جو اسلام کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں قومی سطح میں، اور جو اسلام کی دعوت ہے اس کو بہت نقصان پہنچا ہے. اسلام تو پیور ہے، وہ موجود ہے قرآن و سنت کی صورت میں. یہ لوگ ہیں جو اس کو اپناتے ہیں، اس کے ڈیفرنٹ ورژنز بناتے ہیں اور لوگوں کے اندر اپنے کردار سے اپنے مذہب کی جگہزائی کرواتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور علمی معاملات میں علمی رویہ اپنانے کی توفیق ارزانی ہو. جی بہت شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ خیرہ. اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ہمیں گائیڈ کیا کہ کس طریقے سے ہم اس طرح کے اختلافات کو ختم بھی کر سکتے ہیں، اور کیسے صرف دینی لحاظ سے نہیں بلکہ سماجی لحاظ سے بھی یہ اختلافات ان سماج میں بیسیکلی ان اختلافات کا ریزن ہے.
تو حسن بھائی اب ہم چلتے ہیں اپنے پبلک کے سوالات کی طرف. سب سے پہلے ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے عدنان بھائی نے. وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. اور پلیز یہ بتائیے گا کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کراچی سے بات کرتا ہوں. جی جناب, کیسا ہے کراچی؟ جی اللہ تعالیٰ شکر خیریت. کراچی کے حالات آپ کو پتہ ہی کیسے ہوتے ہیں ہمیشہ کی طرح. سر سوال میرا یہ تھا کہ اثر کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں کہ آثار جو ہیں وہ اصل کی تائید میں آتے ہیں, جیسے قرآن اور سنت اور حدیث کی. تو حدیث کے حوالے سے ہی آپ نے ایک اثر جو آپ سے میں نے سنا تھا وہ حضرت ابو بکر کے متعلق تھا کہ انہوں نے 50 احادیث کا مجموعہ جو تھا وہ جلا دیا تھا. تو میں نے اپنے دوست سے یہ ڈسکس کیا تو میں نے بولا کہ یعنی کہ اس کی حساسیت اتنی تھی کہ انہوں نے سمجھا کہ اس کو آگے جاری نہیں کرنا چاہیے, اس کو جلا دیا. تو اس نے وہی چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے اس نے بولا کہ یہ تو ثابت ہی نہیں. اب میرا مقدمہ تو خیر ختم ہو گیا, لیکن بعد میں پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ تائید میں آتے ہیں اور آپ کو اس حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے جیسے ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں سند کے حوالے سے. تو سر مجھے پھر یہ لگا کہ اس میں جو حساسیت ہے کہ انہوں نے مجموعہ جلا دیا, اگر یہ نہ ہوتا, صرف یہ کہتے تھے کہ صحابہ کا جو رویہ تھا وہ یہ تھا کہ حساسیت پہ مبنی تھا اور انہوں نے کم سے کم حدیثیں بیان کری, لیکن جب یہ اثر بیان کر دیا کہ انہوں نے جلا دیا تو اس کی نوعیت اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ اگر میں مثال کے طور پر بولوں کہ مجھے بخاری پہ اعتماد نہیں ہے اور میں نے جلا دیا تو لوگ مجھے جلا دیں گے. تو اس دور میں بیٹھ کے اگر ہم یہ بولتے ہیں تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اگر ہم صرف یہ کہیں کہ ان کا رویہ ایسا تھا تو یہ بات جو ہے نا میرے کھٹک رہی تھی, میں نے بولا پوچھوں گا تو کہ یہ چکر کیا ہے. جی دیکھیں, اس میں جو آپ نے آخری بات کی نا اسی سے شروع کر لیتے ہیں. کسی دوسرے کی کتاب اگر آپ جلائیں گے تو اس پہ لوگوں کا غم و غصہ بالکل بجا ہوگا, اس لیے کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ بخاری کی کتاب جلائیں. لیکن امام بخاری خود کوئی تصنیف لکھتے اور اس کو تلف کر دیتے, ان کو اس کا حق حاصل تھا. یہی معاملہ سیدنا ابو بکر کا ہے کہ ان کے پوزیشن میں اگر کوئی ان کی ڈائری تھی جس میں وہ کچھ چیزیں لکھتے تھے تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. انہوں نے جلانے سے ہمارے یہاں مراد یہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی توہین کر کے آپ نے کسی چیز کو باہر پھینک کے جلا دیا, نہیں, تلف کر دیا. تو تلف کرنے کے لیے اس زمانے میں شریڈرز تو ہوتے نہیں تھے, اسی طریقے سے کاغذ ہوتے تھے, مختلف چھالیں ہوتی تھیں, ان پہ لکھا ہوا ہوتا تھا. تو آپ نے اگر اس کو تلف کرنا ہے, ختم کرنا ہے, آپ نہیں چاہتے کہ وہ لوگوں کی ایکسیس میں ہو, تو آپ اس طریقے سے اس کو جلا دیا کرتے تھے. تو بالکل معمول کی چیز تھی. آج بھی دیہاتوں میں آپ جائیں تو وہاں پر جب کوئی چیز نہیں قابل استعمال رہتی ہے, استعمال نہیں کرنی ہوتی, تو اس کو جلا دیا جاتا. تو یہ ان کا حق تھا. لیکن اگر وہ مثال کے طور پہ اپنا وہ ڈائری, اپنا وہ نسخہ جس میں انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشتیں لکھی تھیں اپنے ذاتی انیشیٹو پہ, اس کو آگے منتقل کرتے, اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ کو دے دیتے, تو پھر امت کو اس کو اہتمام سے رکھنا بھی چاہیے تھا, پہنچانا بھی چاہیے تھا. ایک شخص کی ایک انٹلیکچوئل انہیریٹنس تھی, وہ اس نے آگے پہنچائی. تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ یہ دیکھا کریں کہ جب بھی کوئی مقدمہ یا بات پیش کی جاتی ہے اس میں بنائے استدلال کیا ہے, اصل سررشتہ کیا ہے, وہ بنیاد کیا ہے, فاؤنڈیشن کیا ہے جس پہ مقدمہ کھڑا ہوا ہے. تو غامدی صاحب نے حدیث کیا ہے کہ زیر عنوان جب یہ بتایا ہے تو چوتھے مرحلے پر آ کر یہ بتایا ہے کہ حدیث کی ان کی نظر میں اہمیت کیا ہے, یا دین حدیث کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے. اس سے پہلے تو تاریخ آئی ہے. اب یہ جو چوتھی چیز ہے اس میں بنائے استدلال کیا ہے, اس میں بنائے استدلال قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ پیغمبر جب فیصلہ کر دیں کسی باب میں تو پھر اس کے آگے سر تسلیم خم ہونا چاہیے. تو ہم قرآن کے امتثال امر میں حدیث جب ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے بطور انسان کے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات تھی, واضح ہو جاتی ہے ظن غالب کی بنیاد پہ, اور ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو اصل ہدایت قرآن مجید میں موجود ہے یہ اسی کی شرح و وضاحت ہے, یہ اسی کے لسانی عقلی مزبرات ہیں, اس کو رسول اللہ نے کھول دیا ہے, یہ اس سے کوئی الگ, اس سے کوئی مختلف, اس کے اندر کوئی ترمیم, تبدیلی, تغیر, تنسیخ کر کے مستقل بذات انڈیپینڈنٹ نئی ہدایت نہیں دے رہی. تو پھر وہ ہمارے لیے قرآن مجید کے امتثال امر میں ماننا لازم ہو جاتی ہے. یہ ہمارا مقدمہ ہے حدیث کے باب میں. ہم نعوذ باللہ من ذالک کبھی یہ نہیں کہتے کہ جی ان کے بارے میں تو شروع میں یہ رویہ اپنایا گیا, لوگوں نے اس کو جلا دیا, اب اس کو اٹھا کے پھینک دو. یہ کسی نے نہیں کہا. وہ جو بات ہم نے کی ہے وہ یہ بتایا ہے کہ قرآن الگ ہے,
حدیث الگ ہے. حدیث کے بارے میں ہمارا علم کیا کہتا ہے؟ علم کی تاریخ کو عہد بہد بیان کر دیا ہے کہ بھائی یہ تاریخ تھی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. چنانچہ دیکھو صحابہ اکرام کے پاس بھی جب یہ تاریخ پہنچی تو انہوں نے اس کے ساتھ یہی رویہ اپنایا. وہ اس کو اگر قرآن کے ہم پلہ کوئی ہدایت سمجھتے تو کیا وہ یہ رویہ اپناتے جو قرآن کے باب میں انہوں نے اپنایا؟ اس کے برخلاف وہ یہ رویہ اپنا رہے ہیں. سیدنا ابوبکر کا دیکھو، سیدنا عمر کا دیکھو، خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پر دیکھو، پھر بعد میں آپ نے اس کی اجازت دے دی، ہم نے وہ روایتیں وہاں پر ساری پیش کی ہیں. تو بتانا یہاں یہ مقصود ہے کہ وہ بھی اس کو تاریخ کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں. اب اس ٹریٹمنٹ میں ہر انسان کی شخصیت کا ظہور ہوگا. بعض لوگ بہت حساس ہوں گے، ان کو یہ محسوس ہوگا کہ ہمیں یہ چیز لکھ کے نہیں آگے دینی چاہیے، لیکن جہاں ضرورت پیش آئی وہاں سیدنا ابوبکر نے خود روایتیں پیش کی. یعنی آپ دیکھیے ثقیفہ بنی ساعدہ کے موقع پر حدیث ہی پیش کی نا، لا یمت من قریش والی، تو حدیث ہی انہوں نے پیش کی بھی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بضرورت. تو کوئی شخص بضرورت یہ کام کرتا ہے، کوئی شخص خواہش سے کرتا ہے، کسی میں تمنا آرزو ہے کہ تاریخ کو محفوظ کرے. بعض صحابہ ہیں ان کا یہ دل چاہتا ہے کہ ہر چیز محفوظ کے، رسول اللہ کی زندگی میں لکھنی شروع کر دی. اسی طرح سے سیدنا ابو ہریرہ ہیں، ان کی شخصیت میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کا یہ اسوہ، یہ تاریخ، یہ شرح و وضاحت، یہ تفہیم و تبیین، یہ آپ کے اجتہادات اگلی نسلوں تک منتقل کرنا چاہتے ہیں. پھر ہر انسان کی ڈائنامکس مختلف ہیں، کن میں اٹھتا بیٹھتا ہے، طبیعت رجحان کیا ہے، دعوت تذکیر ہے، علم و تحقیق ہے، سیاست و خلافت ہے، کیا ہے. تو جیسے ہی مسلمانوں کا انٹریکشن نئی اقوام سے ہوا، ان میں زیادہ فطری ارج تھی پیغمبر کے بارے میں جاننے کی. چنانچہ آپ یہ دیکھیے جو پورا ماوراء النہر ہے، سمرقند ہے، بخارا ہے، یہاں پر بڑے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس علم کو بام عروج تک پہنچا دیا، کیونکہ وہاں ضرورت موجود تھی. ہر شخص جاننا چاہتا تھا، کیونکہ انہوں نے عربوں کی طرح براہ راست پیغمبر کو یا سینہ بسینہ روایتیں نہیں سنی تھی. تو اس زاویے سے ان چیزوں کو دیکھیں. سیدنا ابوبکر نے جو فیصلہ کیا وہ ان کا اجتہادی فیصلہ تھا، دین نے ان کو کہیں پابند نہیں کیا تھا. آخری چیز جو آپ نے پوچھی کہ یہ جو اثر ہے یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو آثار کے بارے میں چیز پیش نظر رکھیں کہ ہمارا علم جو معیارات حدیث کے باب میں بیان کرتا ہے، راویوں کے بارے میں اور کانٹینٹ کے بارے میں، وہ معیار آثار کے بارے میں اصلاً نہیں پایا جاتا. یعنی وہاں پر تو آپ بہت اسٹرکٹ طریقے سے ایک پوری سائنس ڈیولپ کر دی گئی ہے جس کے تحت آپ حدیث کو پرکھتے ہیں. اس میں راوی کی ثقافت، اس کی عدالت، اس کا حفظ و اتقان، سلسلہ سند کا اتصال، یہ سب چیزیں زیر بحث آتی ہیں. آثار کے اندر اس چیز کا اس درجے اہتمام نہیں ہوا. وہاں بھی مل جاتے ہیں آپ کو، اس پر بھی لوگوں نے بڑی تحقیقات کی ہوئی ہیں، آثار کے اوپر بھی احکام لگائے ہوئے ہیں، لیکن وہاں فیصلہ کن جگہ پر آپ نہیں جاتے، اس لیے کہ جرح و تعدیل کا وہ پیمانہ اور وہ معیار تاریخ میں برقرار رکھنا کم و بیش ناممکن ہے. یعنی ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک بھی یہ کام کرنا ایک تاریخی طور پر معجزہ ہے. دنیا کی تاریخ میں کبھی دنیا کی پوری تاریخ میں کسی تاریخی ذخیرے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا جو حدیث کے ساتھ ہوا ہے کہ اس کو بیان کرنے والوں کی اس درجہ پروفائلنگ کی جائے اور پوری کی پوری ایک جرح و تعدیل کی سائنس ڈیولپ کی گئی. اس کے اطلاق میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کرائٹیریا اور سائنس ڈیولپ کی گئی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شخص بات کر رہا ہے آپ اس سے ناواقف ہو. ناواقف ہے تو بات کی وہ اہمیت نہیں رہے گی. لیکن یہ سخت کرائٹیریا آثار پر اپلائی نہیں ہوتا. اور دوسری چیز کیا ہے، ہمیشہ تاریخ کے باب میں دیکھنا چاہیے کہ امکان وقوع کیا ہے. یعنی اگر یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہوا تو سوال پیدا ہوتا ہے نا، خلیفۃ المسلمین تھے، ان کے قرآن کے نسخے اگر ہیں تو حدیث کے نسخے ان کے انہوں نے مرتب کیے تھے تو کہاں ہیں ابھی، کیوں منتقل نہیں ہوا آگے؟ تو یہ چیز مطابقت احوال بھی ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے خارج میں بھی اسی طرح کا معاملہ پایا جاتا ہے. جی شکریہ عدنان بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر ہیں ہمارے پاس یہاں پر شہریار بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے اور اپنی جگہ بتا کر سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. وعلیکم السلام. میں قصور شہر سے تعلق رکھتا ہوں اور میں غامدی صاحب کو سنتا رہتا ہوں. آپ کی جو واقعہ اسراء اور معراج پر میں نے تفصیل سے وہ ویڈیو سنی یوٹیوب پہ، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ رات کے وقت خواب ہی آتے ہیں، اور جیسے یوسف علیہ السلام کا خواب اور لفظ جو عربی کی زبان کا لفظ ہے رویا، وہ استعمال ہوا ہے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں. تو غامدی صاحب بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لیکن اگر مختصر کر کے اور سائنسی طریقے سے بیان کیا جائے تو جو نوجوان نسل ہے وہ زیادہ تر سائنسی چیزوں پہ یقین رکھتی ہے اور ہر چیز کو سائنسی اور عقلی نظریے سے دیکھتی ہے. تو اس پر اگر یہ سائنسی طریقے سے چیزیں بیان کی جائیں تو وہ زیادہ
جو دل ہے وہ قبول کرتا ہے، اور آج کے دور میں وہ چیز زیادہ مانی جاتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جی انشاءاللہ آپ کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ویسے آپ کا کوئی سوال نہیں تھا تو ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے شہریار بھائی۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے پاس یہاں پر فرحان بھائی، تو پلیز وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میں دہلی سے بول رہا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا کوئی سوال تو نہیں ہے، لیکن میں فی الحال یہ عالم دین کورس میں انرول کیا ہوں، تو سر ایک دو خاص ایڈوائس جو آپ دینا چاہیں گے اس کورس کو کرتے دوران تو بہت شکریہ۔ جی صلاحیت کا جائزہ لیں، کیونکہ ہمارے ہاں دین کے علماء بنانے کے مختلف طریقہ کار اور منہاج رائج ہیں۔ ایک وہ ہے جو درس نظامی کا ہے، وہ درس نظامی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو متون براہ راست پڑھنے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کی جاتی ہے، اور وہ منتخب ایک نصاب ہے، متعین اس میں کتابیں ہیں، 7-8 سال میں آپ وہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو اس طرح کا اہتمام کیا گیا ہے وہ اس طریقے سے ہٹ کر ہے، اور اس میں متعین کتب کے بجائے کانسیپٹس کو کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ علوم کو بتایا جائے کیسے پیدا ہوتے ہیں، ان میں بڑے رجحانات کیا ہیں۔ تو دونوں جو طریقہ کار ہیں ان کے اپنے فوائد ہیں۔ جو پہلا طریقہ ہے درس نظامی کا، اس میں استعداد بڑی مضبوط بنتی ہے، کانسیپچول کلیئرٹیز اس طرح سے نہیں آتی، کیونکہ وہ استعداد پیدا کرنے میں ہی آدمی کی اتنی انرجی صرف ہو جاتی ہیں، اور جس طرح کی کتب وہاں پر رکھی گئی ہیں وہ کانسیپٹ کو اس وضوح کے ساتھ اس سائنٹیفک انداز میں پہنچانا یہ ناممکن ہوتا ہے۔ یہ جو دوسرا طریقہ کار ہے اس میں کانسیپچول کلیئرٹی بہت آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے بھئی یہ مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا، علوم پیدا کیسے ہوئے، تعبیرات کیا ہیں، رجحانات کیا ہیں، شاہ صاحب کیا کہتے ہیں، غامدی صاحب کیا کہتے ہیں، ابن تیمیہ کا نقطہ نظر کیا ہے، ایک ہولسٹک ویو ڈیولپ ہوتا ہے۔ لیکن جو کمی رہ جاتی ہے وہ ہے استعداد کی ڈیولپمنٹ کی، یعنی وہ جو بیسک اسکل ہے نا آپ کی، براہ راست جو اسلامی علوم کا ذخیرہ ہے اس تک ایکسیس کرنے کی، اور اس کے اندر اتر کے زبان و بیان کو سمجھنے کی، اس کی جو منطقی گتھیاں ہیں ان کو سلجھانے کی، اور قدیم کلاسیکل ذخیرے تک، تراث تک براہ راست رسائی کی، وہ کمزور رہ جاتی ہے۔ تو اگر آپ یہ والا طریقہ اختیار کر رہے ہیں تو اس میں کوشش کریں ساتھ ساتھ، اگر آپ کو کوئی علاقے میں قریب میں کوئی مولوی صاحب، کوئی استاد اچھے آن لائن مل جائیں جن سے آپ متون کی تحلیل کر کے باقاعدہ وہ کتابیں پڑھیں، اور اس کی جو اس سے جو فائدہ ہوتا ہے نا وہ ان میچ ہے۔ یعنی ہم لوگوں نے جنہوں نے بہت زیادہ محنت تو نہیں کی درس نظامی میں، لیکن جو 5-6 سال 8 سال 7 سال گزار لیے وہاں پہ، اس کے نتیجے میں یہ ضرور ہوا ہے کہ جب اس دنیا میں آئے ہیں تو اس کی قدر و قیمت معلوم ہوئی ہے کہ وہاں پر جس طریقے سے بنیادی علوم کی استعداد پیدا کر دی جاتی ہے، صرف ہو، نحو ہو، منطق ہے، اسی طریقے سے بیان اور بدیع، یہ ساری بحثیں ہیں، ادب کی جو بحثیں ہیں، بلاغت کی جو بحثیں ہیں، ان سے ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے باہر کیف۔ وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو جدید یونیورسٹیاں یا آن لائن کورسز اور یہ جو ہماری طرح کے اس طرح کے نظام بنتے ہیں، ان میں وہ چیز اس طرح سے حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ آپ چلے جائیں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو بڑی بڑی فیکلٹیز کے اسلامی علوم، کنٹمپریری سائنسز یہ وہ ملیں گے، لیکن وہ عربی کی 2-4 جملوں کی عبارت بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ اور یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے، وہ ٹریننگ ہی نہیں ہوئی، یعنی وہ ان کے دین کے علوم میں رسائی کے لیے وہ چیز وہ پیش نظر ہی نہیں تھی۔ مجھے خود موقع ملا یا امریکہ کی 1-2 جامعات میں کچھ عربی کی کتابیں پڑھانے کا۔ ایک بڑی مشہور کتاب ہے محاسبی کی، امام احمد بن حنبل کے استاد تھے، تصوف کی بالکل ابتدائی کتب میں ہے، ان کی کتاب ہے۔ تو وہ کتاب جو ہے جب میں نے اس کو پڑھایا اپنے ان دوستوں کو اور اپنے ان اساتذہ کو یونیورسٹی کے، تو انہوں نے پھر مجھے خط لکھا باقاعدہ، انہوں نے کہا کہ یہ جو استعداد مدرسوں میں ڈیولپ ہوتی ہے، ہم لوگ ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی اس کا نہیں سوچ سکتے، 30 سال سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے اوپر ضرور جو ہے وہ توجہ رہنی چاہیے کہ دین کا اگر آپ نے عالم بننا ہے تو آپ کی جو فنی استعداد ہے اس کو پختہ ہونا چاہیے۔ الرعایہ فی حقوق اللہ ان کی کتاب تھی امام محاسبی کی۔ جی شکریہ فرحان بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ یہاں پر ثاقب خان صاحب، وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم حسن صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی ثاقب؟ خیریت کیا حال ہے سے؟ سر؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر، آپ کے بڑے اچھے علمی سوالات ہوتے ہیں۔ کہاں ہوتے ہیں آپ، کیا کرتے ہیں؟ جی میں سر پاکستان میں ضلع ہے ایک اٹک، پسماندہ ضلع ہے،
تو وہاں سے میرا تعلق ہے. ایک دور دراز گاؤں ہے, وہاں پہ میں رہتا ہوں سر. اچھا, چھچ کا علاقہ. جی جی بالکل 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 بالکل, چھچ کا علاقہ. اچھا, ہمارے بھی کافی عزیز ہیں وہاں پہ. چھچ میں ایک گاؤں ہے غرگوشتی کے نام سے, سلیم خان کے جی ساتھ. بالکل. وہاں ہماری خالو, والدہ کے خالو جو تھے بہت بڑے عالم تھے, مفتی احمد الرحمن, اور ان کے والد تھے مولانا عبد الرحمن کامل پوری, ان کی قبر بھی وہیں ہے. یہ سب اسی علاقے کے, میرا بہت آنا جانا ہوا وہاں پہ. اچھا ماشاء اللہ, آپ تو بالکل پہنچ گئے ہیں پھر. بالکل ایسا ہی ہے سر. جی تو سر میرا سوال یہ تھا, قبر میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سوال ہے, اس سے متعلق میرا سوال تھا کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سوال قبر میں ہونا ہے وہ صرف عہد رسالت کے لوگوں کے لیے ہے, جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت تمام ہوئی ہے, اور جن لوگوں نے آپ کو دیکھا, آپ کو سنا, تو ان سے متعلق ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ تو قیامت تک کے لیے ہے, اور آپ کے بعد بھی جتنے لوگ اب تک ہیں یا قیامت تک ہیں ان کو بھی آپ کا تعارف بالکل ویسا ہی ہے. اگر فزیکلی انہوں نے نہیں بھی دیکھا تو قرآن کی صورت میں, سیرت کی صورت میں, حدیث کی صورت میں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ جو تخصیص ہے یا تحدید ہے یہ اسی زمانے تک کر دی گئی ہے, جبکہ ان کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے, اور ہر وہ شخص جو آپ پر ایمان رکھتا ہے یا ایمان لاتا ہے اس سے یہ پوچھا جانا چاہیے, اور عقلی طور پہ بھی یہ بات قابل قبول لگتی ہے. اس پر ذرا روشنی فرما دیں, شکریہ. جی, تو آپ کو کس نے کہا کہ یہ چیز نہیں پوچھی جائے گی کہ جو لوگ اللہ کے پیغمبر کی نبوت قیامت تک ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے یا نہیں ایمان لائے؟ یہ تو پوچھی جائے گی. اسی کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا, اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت میں فیصلہ کریں گے کہ کون سا وہ شخص ہے کہ جس نے پیغمبر کی اس ہدایت کے پہنچ جانے کے بعد اس کو ماننے سے انکار کر دیا. اسی کی بنیاد پر جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا. یہی تو دین اسلام کی بنیاد ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا, وہ تو پوچھا جائے گا, ہر ایک سے پوچھا جانا ہے. وہ کہاں پوچھا جانا ہے؟ آخرت میں پوچھا جانا ہے, جہاں پر جزا و سزا ہوگی, حساب و کتاب ہوگا. اب یہ جو بات ہمارے سامنے آتی ہے, اس کے بارے میں یہ عقلی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ قبر کے اندر کیسے شروع ہو گیا؟ یعنی قبر کے اندر جزا و سزا ہوگی. تو آئیے روایتوں کا مطالعہ کرتے ہیں, کیونکہ قرآن مجید جو تصویر پیش کرتا ہے وہ تو روز و قیامت جزا و سزا کی تصویر پیش کرتا ہے. اور اس نے یہ بتا دیا ہے کہ 3 طرح کے گروہ ہیں, ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. ایک متکبرین ہیں, معاندین ہیں, مشرکین ہیں, مستکبرین ہیں. وہ جیسی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں عذاب کا کوڑا برسنا شروع ہو جاتا ہے. ایک خدا کے صالح بندے ہیں, پیغمبر ہیں, اور اللہ کے تائید اور نصرت کرنے والے اس کے مشن میں ساتھی ہیں. وہ جب جاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عنایتیں شروع ہو جاتی ہیں قبر میں. اور ایک ہماشمہ وہ سلا دیے جاتے ہیں, قیامت میں وہ اٹھیں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے بعض روایتیں آتی ہیں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ قبر کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر کر پوچھا جائے گا کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو. تو اب یہ سوال پیدا ہوا نا کہ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے. تو خود وہ روایتیں اس کی تحلیل کرتی ہیں. ہم نے عذاب قبر کے زیر عنوان ان روایتوں پر باقاعدہ طور پہ علمی کام کیا ہے, وہ چھپ بھی چکا ہے, اس کو پڑھایا بھی جا چکا ہے. ان روایتوں کو آپ ایک ترتیب سے پڑھیں تو اس میں خود اللہ کے پیغمبر نے واضح کر دیا. اس لیے پوچھا جائے گا کہ وہ جو پیغمبر کی امیڈیٹ آڈینس ہوتی ہے ان کے ساتھ ایک خصوصی قانون ہوتا ہے. وہ انکار کرتے ہیں تو دنیا میں عذاب آتا ہے, وہ اقرار کرتے ہیں تو دنیا میں بھی عنایتیں ہوتی ہیں, اور مرنے کے بعد بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو مقربین ہیں, جو انبیاء کی مائیت میں کھڑے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ احسان کا معاملہ قبر میں شروع ہو جاتا ہے. تو ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم لوگوں کا معاملہ عام لوگوں کا معاملہ نہیں ہے, تم شہادت کے منصب پر فائز قوم ہو, اور میں تمہارے اندر مبعوث ہو چکا ہوں. اور تم یہ مت سمجھو کہ تمہارا معاملہ میرے انکار کے بعد قبر کے بعد قیامت تک مؤخر کر دیا جائے گا. وہ جاتے ہی تم سے یہ سوال ہوگا کہ بھئی اس محمد تمہارے پر تشریف لائے تھے, ان کے اوپر تم ایمان لائے یا نہیں لائے. تو جو لائے تھے وہ کہیں گے ہم لائے, تو عنایتوں کا معاملہ وہیں سے شروع ہو جائے گا, اور جو انکار کریں گے ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ وہیں سے شروع ہو جائے گا. تو اس پس منظر میں یہ بات حدیثوں کے اندر آئی ہے. جی شکریہ ثاقب خان صاحب. نیکسٹ کالر ہے ہمارے پاس یہاں پر شارق مشرقی صاحب, وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں.
السلام علیکم. میرا وعلیکم تعلق انڈیا سے اتر پردیش پہ ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ مسئلہ استغاثہ اور حاضر و ناظر، یہ سب مسئلے ایسے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہیں، اور اس میں ایک خاص جو عالم دین ہیں ہمارے احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اس میں انہوں نے اس پہ اتنی زیادہ بحث کیوں کی ہے کہ جو اس کو نہ مانے گا وہ جو ہے محبت نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا وہ گستاخ ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ. تو جبکہ وہ اتنے بڑے عالم ہیں، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسا عقیدہ جو ہے دلیل قطعی سے ثابت ہونا ضروری ہے، تو اس کا انہوں نے کیوں یہ اطلاق کیا؟ جی، اس پر میرا ایک بڑا تفصیلی مضمون ہے، آپ اس کو دیکھیے گا انشاءاللہ. یہ لنک وغیرہ اس کو آپ کو دے دیں گے کہ بر صغیر کے اندر امام احمد رضا خان بریلی علیہ رحمہ کا جو منہاج سامنے آیا، اور اس منہاج کو اگر کوئی نام دیا جائے تو وہ یہی ہوگا کہ یہ منہاج عقیدت ہے. یعنی ہماری امت میں مختلف علمی منہاج رائج ہیں، جیسے سلفی منہاج ہے، صوفی منہاج ہے، فقی منہاج ہے. تو ایک منہاج عقیدت ہے جو یہاں پر پیدا ہوا ہے. اب یہ منہاج عقیدت کس پس منظر میں پیدا ہوا ہے، اس کے داخلی محرکات کیا تھے، یہ تو جاننے کی ہمارے پاس کوئی صورت نہیں ہے. لیکن جس وقت آپ اس کو تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں تو ہندوستان کی سرزمین میں جس طرح کا تقدس دیوی دیوتاؤں کو حاصل ہے، اور جو میتھولوجی یہاں پر بن چکی ہے خدا کے مظاہر کے باب میں، یعنی یہاں پر بت پرستی بھی ہے، خدا کوئی محض تصور نہیں ہے بلکہ خدا ایک مجسم حقیقت بن کے سامنے آ چکا ہے. تو اس خطے کے اندر یہ ایک، آپ جس کو کہیں کہ لوگوں کی نفسیاتی ضرورت اور تقاضا تھا کہ جس میں آپ نے کسی ایک مرجع کشش کو ڈھونڈنا ہے اور لوگوں کو اس سے جوڑنا ہے. تو اس پس منظر میں ہمارے ہاں جو علوم کی بحثیں ہیں، منطقی بحثیں ہیں، اور اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات کے حوالے سے بحثیں ہیں، اس سے کچھ ناگزیر عقلی نتائج برآمد کیے گئے. مثال کے طور پہ احمد رضا خان بریلی صاحب کے ہاں بڑا مشہور مارکۃ الآراء مسئلہ ہے امتناع نظیر کا. آپ جب ان مسائل میں ایک رائے قائم کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں پیغمبر کی جو شخصیت ہے وہ محض ایک منادی، ایک وائز، ایک پیامبر کی نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک سپر ہیرو بن جاتا ہے. اسی طرح کا سپر ہیرو جیسے آپ کو اپنے گرد و پیش میں دیگر مذاہب میں کچھ سپر ہیروز نظر آتے ہیں، تو وہ جب سپر ہیرو آپ کے ذہن میں بن جاتا ہے، اور پھر کائنات کی وجہ تخلیق بھی وہ ہوتا ہے، اور کائنات کے ما کان ما یکون کا علم بھی اس کو ہوتا ہے، اور خدا کی دنیا کو تخلیق کرنے کا مقصد بھی وہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا جو وہ تصور بننے کے بعد اس سے متعلق باتیں ہیں. یعنی اگر وہ سپر ہیرو ہے تو پھر وہ حاضر و ناظر بھی ہوگا، وہ پھر استغاثہ بھی کرے گا، وہ پھر مدد تائید بھی کرے گا، وہ قبر میں بھی سنے گا، وہ محفلوں میں بھی آئے، وہ سب کچھ کرے گا. تو اب وہاں پر جب آپ اختلاف کریں گے تو اصل میں جو سامنے مکتب فکر موجود ہے وہ اس کے ہاں جو تصویر بنی ہوئی ہے اس سپر ہیرو کی وہ پھر ٹوٹتی ہے. تو وہ پھر اس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ تو آپ نے پیغمبر کی گویا توہین کر دیا. حالانکہ پیغمبر کی توہین کا اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ پیغمبر کا جو نقشہ آپ بناتے ہیں وہ نقشہ آپ گھر میں بیٹھ کے نہیں بنا سکتے. وہ نقشہ تو قرآن مجید کے 4 کارنرز میں بنے گا. قرآن یہ بتاتا ہے کہ بھائی اس کو جو غیب کی باتیں بھی ہوتی ہیں وہ ہم دیتے ہیں. قرآن یہ بتاتا ہے کہ شفاعت کا حق بھی ہوگا تو ہم دیں گے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ کہیں حاضر ہوتا ہے تو ہم کرتے ہیں، غائب ہوتا تو ہم کرتے ہیں. تو اس میں پیغمبر کی وہ حیثیت جو لوگوں نے بنا لی قرآن مجید کی نظر میں ہے ہی نہیں. تو قرآن چونکہ ہمارے یہاں محور و مرکز نہیں رہا، ہم اپنی ضروریات، اپنے خارج، اپنے تقاضوں سے مذہبی فکر وجود پذیر کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اس طرح کی گمراہیاں آتی ہیں. میں اس کو سری گمراہی سمجھتا ہوں، اور یہ ایک اتنا بڑا انحراف ہے کہ جو دین کی اصل ہے اس سے لوگوں کو ہٹانے کے مترادف ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، سیدنا مسیح بھی توحید کا پیغام لے کر آئے، اور ان کی ظالم قوم نے اسی پیغمبر کو جو توحید خالص کا پیغام لے کر کھڑا خدا کا بیٹا قرار دے کے شرک کر لیا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام یہ لے کر آئے ہیں کہ بھائی مجھ میں اور باقی پیغمبروں میں اس طرح کے موازنے مت کرنا، اور جن قوموں نے کیا وہ ہلاک ہو گیا، اور مجھے اس طرح کی برتری کے مناسب پہ ہر پیغمبر کو کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، مجھے بھی یہ دیے گئے ہیں، اور میں خدا کا ایک صرف پیغمبر ہوں. قیامت کے دن میں بھی اپنی مغفرت خدا سے چاہوں گا، اور یہ دنیا بھی میرے ارادے عمل کا امتحان ہے. تو رسول اللہ نے تو بہت تلقین کی، نصیحت کی کہ یہ کام مت کرنا. اور پچھلی قومیں ہلاک اس وجہ سے ہوئی ہیں، لیکن مسلمان قوم کی بدقسمتی ہے کہ اس نے
وہی رویہ جو پچھلی قوموں نے اپنایا تھا پیغمبروں کے بارے میں، ہم نے بھی عملی طور پہ اپنایا۔ جی شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ یہاں پر محمد سعد بھائی لاہور سے، وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال رہا کہ جیسے اگر ہم اسلام میں دیکھتے ہیں ایز اے مسلم، اگر ایک انسان مسلمان ہے اور اس کو اسلام میں یہ اس کی پرمیشن نہیں ہوئی، اسے دعوت ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کو اس نیت سے پڑھے کہ وہ جان سکے کون سا مذہب سچا ہے، کیونکہ اس طرح سے وہ اسلام میں شک کرتا ہے، اور شک کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو مجھے یہ چیز بہت کنفیوز کرتی ہے کہ جیسے ہم کسی غیر مسلم سے اگر بات کرتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ خود تمام مذاہب کو پڑھیں، بجائے اس کے کہ آپ جس مذہب میں پیدا ہوئے ہیں بس اسی کو فالو کرتے رہیں۔ تو اگر ہم یہ چیز اپنے اوپر اپلائی کریں کہ ہم بھی مثلا مسلمان ہیں، میں مسلم فیملی میں پیدا ہوا ہوں، تو اگر میں چاہوں کہ میں اس کی بجائے میں اوور آل ہر چیز کو اسٹڈی کروں کہ کیا کوئی مذہب سچا ہے بھی یا نہیں ہے، یا کون سا مذہب سچا ہے، اس سے پھر اسلام منع کیوں کرتا ہے؟ اسلام میں کسی نقطہ نظر کے بارے میں آپ کے تردد پیدا ہوتا ہے، کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے، ابہام پیدا ہوتا ہے، کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے، کوئی شک پیدا ہوتا ہے، اس پر غور و فکر کرنا یہ حرام ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے اسلام میں؟ تو یہ جو باتیں ہمارے یہاں کہی جاتی ہیں نا کہ جی اسلام میں آپ اگر کھڑے ہوئے تو آپ کسی شک، بھائی پہلے یقین پیدا ہوگا اس کے بعد شک ہوگا نا، یقین پیدا ہی نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد کہاں سے شک پیدا ہو جائے گا؟ قرآن مجید جو بات کہتا ہے وہ یہ کہ یہ خدا کی کتاب ہے، اس کی خدا کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے دلائل ہیں۔ تمہیں کوئی شک ہے تو آؤ گفتگو کر لو، دلائل سے میں ثابت کر دوں گا۔ تمہارے پاس کوئی چیز ہے، اثرات من العلم ہے، لے آؤ ہم سے مکالمہ کرو، ہم بتا دیں گے یہ خدا کی استدلال ہے، اس کی بنیاد پر یہ خدا کی کتاب ہے۔ تو شک تو بنیاد ہے ایمان کی، آپ کے ہاں شک نہیں پیدا ہوگا تو یقین کیسے آئے گا؟ یقین تو آتا ہی شک کے نتیجے میں ہے۔ تو اسلام کا ہم لوگ شعوری طور پہ مسلمان نہیں، ہم نسلی طور پہ مسلمان ہیں۔ شعوری مسلمان بننے کے لیے پہلا مرحلہ شک اور تشکیک کا ہوتا ہے، سوال کا ہوتا ہے، اس سے استدلال واضح ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر آپ کو علم ملتا ہے اور علم یقین میں ڈھل جاتا ہے۔ جب علم یقین میں ڈھل جاتا ہے تو وہ جن کا ڈھل جاتا ہے وہ گفتگو کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے آؤ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں۔ تو اسلام میں کسی نقطہ نظر کے بارے میں سوال اٹھانا، کو شک اور شبے کا اظہار کرنا، علمی استدلال کا مطالبہ کرنا یہ کہیں ممنوع نہیں ہے۔ تو آپ اسلام کا بالکل ویسے ہی مطالعہ کریں جیسے آپ ہندوازم کا کریں یا مسیحیت کا کریں، استدلال پریویل کرے گا، اسلام بھی استدلال دے گا، باقی مذاہب کو بھی استدلال دینا۔ اور باقی مذاہب ہیں کون سے؟ دنیا میں یہی دو مذاہب ہیں، ایک الہامی مذاہب، ایک غیر الہامی مذاہب۔ تو یہودیت اور مسیحیت تو اسلام ہی کے فرقے ہیں، وہ انہوں نے اپنا نام یہ رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو اسلام ہے، شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کے پیغمبر تک ایک ہی ریلیجن ہے۔ تو وہ تو الہامی کتب کے اختلاف کے مسائل ہیں، وہ تو ہماری داخلی گفتگو ہے، وہ تو ہم کرتے رہیں گے۔ باہر جائیں تو یہ جو ہمارے انسانوں کے مین میڈ ریلیجنز ہیں، ہندوازم ہے، بدھزم ہے، تصوف ہے، اس کے اوپر آپ گفتگو کریں، اس میں اتنے کوئی مذاہب ہے ہی نہیں جو تردد ہونا چاہیے۔ جی شکریہ حسین بھائی۔ سعد بھائی ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ نیکسٹ کالر ہیں یہاں پر عبداللہ بھائی کشمیر سے، وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں، تو پلیز اپنا سوال مختصر رکھیے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم امید ہے السلام۔ آپ دونوں حسن بھائی اور ابرار بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اپنا سوال مختصر رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ کہ حسن بھائی سے کہ جو معجزات انبیاء علیہ السلام کے قرآن میں ہی رپورٹ ہوئے ہیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ آگ والا واقعہ، آگ کا نہیں جلانا، اور بہت سارے ایسے معجزات جن کو بالکل جو کبھی قرآن میں واضح ہیں، تو کیا آج کے دور میں یا کیا اب بھی مطلب کنٹینیوسلی ان کو ایکسٹراپولیٹ کر کے ان سے اصول ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں؟ اگر اس کا جواب یہ نہیں کر سکتے تو کیا اس میں یہ لازم نہیں آتا؟ کیا چونکہ اللہ تو قادر مطلق ہے، تو اللہ ایسے مطلب جو بھی ان کے محبوب بندے ہوں گے اللہ کے آج بھی، تو کیا ان کے ساتھ وہ معاملہ کیوں نہیں کر سکتا جبکہ اللہ وہ اس پر قادر ہے کرنے کا؟ تو اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں۔ تو آپ نے کہ اللہ کے جتنی کائنات میں مخلوق موجود ہے ان سے سروے کر کے چیک کیا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتا؟ نہیں ایسا تو نہیں۔ ہاں تو ممکن ہے کرتا ہو،
یعنی اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر میں کیسے حکم لگا سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کائنات میں کیا کیا معاملات کرتے ہوں گے، کہاں حادثے ہو رہے ہوتے ہوں گے، کہاں پہاڑ گر رہے ہوتے ہوں گے ان کو روک لیتے ہوں گے، کہاں طوفان آ رہے ہوتے ہوں گے، آندھی آ رہی ہوتی ہوں گے ان کو رخ بدل دیتے ہوں گے۔ انسانوں کے ساتھ کتنے معاملات ہوتے ہیں، ہر انسان اگر غور کرے زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کو یہ اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس خدا تعالیٰ کے بارے میں ہمیں نہیں دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صرف اس وقت کیا، وہ خالق کائنات ہے۔ بھائی یہ میرے لیے مسئلہ ہے۔ معجزے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو میری عقل کو عاجز کر دے۔ عقل کیا ہے؟ وہ جو محدودیت میں مجھے دنیا میں دی گئی ہے، میں تو دن کی روشنی میں ایک حد سے آگے نہیں دیکھ سکتا، تو وہ میرے لیے معجزہ ہے۔ خدا کے لیے وہ کوئی معجزہ نہیں ہے، خدا کے لیے وہ کوئی خرق عادت نہیں، اس لیے کہ عادت وہ میری ہے جس کے مطابق کوئی چیز نہیں ہوتی، اسی لیے میں کہتا ہوں خرق عادت ہے۔ خدا اس کا پابند نہیں ہے جس کا میں پابند ہوں، تو اس کے لیے بڑی نارمل سی چیز ہے۔ یہ خود سارا معجزہ ہے جو ہر وقت آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہم معجزے کی صرف وہ تعبیر سمجھتے ہیں جو ہمارے نزدیک عادات کے مطابق ہو۔ یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ چونکہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں روز، میرے الف و عادت میں ارد گرد پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے وہ مجھے معجزہ نہیں لگتا۔ اس سے بڑا کوئی معجزہ ہے؟ آپ سوچیں ذرا، یعنی آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئے یا نوح علیہ السلام کے ساتھ یا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، یہ جتنے معجزات ہیں وہ سب ایک طرف رکھ دیں، صرف اس معجزے کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ گیہوں، آٹا، دال، چاول آپ کھاتے ہیں، نطفے اور بیضے کا اختلاط ہوتا ہے، ایک ذرہ ہوتا ہے، اس کے اوپر لوتھڑا بنتا ہے، اس کے اوپر مضغہ بنتا ہے، اس کے اوپر ہڈی آتی ہے، اس پہ گوشت چڑھتا ہے اور اس پہ آنکھیں نکلتی ہیں، اور اس کے بعد جیتا جاتا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور 10 15 20 سال کے بعد وہ افلاطون ارسطو فلسفی بن جاتا ہے۔ یہ معجزے سے کم ہے؟ یہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں، یہ دیکھیے آپ بیج ڈالتے ہیں، وہی زمین، وہی پانی، اس میں ڈالیں تو انگور الگ، انار الگ، سیب الگ اور سبزیاں الگ، اور یہ پھر جب آپ باہر نکلتے ہیں، یہ ہریاول سبزہ زار، یہ بل کھاتی ندیاں، یہ بہتے جھرنوں کا شور، یہ آفاق و انفس، یہ دنیا، یہ کائنات، یہ حیران کن چیزیں ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں انسان، یعنی وہ آگ والا معجزہ، اس کو یہ سب معجزات ہیں بھائی، یہ سب کے سب آپ کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، کوئی توجیہ نہیں ہے اس کی میرے پاس، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یعنی اپنے مدار میں زمین گھوم رہی ہے ارب سال سے، کچھ نہیں ہوا، سورج نکلتا ہے، رات کبھی ہوا ایسا کہ آپ کو ہو یار آج تو رات ہی نہیں آئی، لیٹ ہو گئے وہ؟ کیونکہ ہمارے نزدیک کو معجزہ ہی نہیں ہے نا، وہی معجزہ ہے، رات کا وقت پہ آنا معجزہ ہے، دن کا چڑھنا معجزہ ہے، سورج کا نکلنا معجزہ ہے، بچوں کا پیدا ہونا معجزہ ہے، یہ زبان معجزہ ہے، یہ تخلیق معجزہ ہے، یہ نوادرات جو انسان پیدا کرتا ہے یہ معجزہ ہے، یہ پینٹنگ معجزہ ہے، یہ عمارتیں، یہ مائک، یہ فون، یہ سب معجزات ہیں۔ یہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ دیکھیں کہاں بیٹھے ہیں آپ کشمیر میں، یہ کم معجزہ ہے؟ اسی مٹی کے ذرات میں اللہ نے وہ قدرتیں رکھ دی کہ جن سے ان معجزوں کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ہر چیز معجزہ ہے، ہم کائنات میں اس کے معجزات ہی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ جو انبیاء کے ساتھ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، وہ چند چیزیں ہیں جن کو وہ ابھی نہیں دہراتا، اس لیے کہ پیغمبر جو ہیں وہ جا چکے ہیں اور وہ ایک پردہ بیچ میں حائل رکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ وہاں پردہ حائل کیا اور یہاں پردہ کھول دیا، اتنا کھول دیا کہ وہ کہتا ہے کہ ہل تری من فطور، تمہیں آسمان میں کوئی جھول نظر آتا ہے؟ اور بتاؤ اگر یہ نہیں پیدا کیا تو کس نے پیدا کیا؟ تم نے پیدا کیا، میں نے پیدا کیا؟ تم اگاتے ہو سبزی، میں اگاتا ہوں۔ وہ تو ہر جگہ اپنے معجزے پہ سوال کرتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کو سمجھنے کا یہ بڑا ناقص ذریعہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو اس نے تھوڑے سے معجزات کی اس کے بعد وہ کہیں بیٹھ گیا، وہ کائنات کو چلا رہا ہے، حی و قیوم خدا ہے، وہ پالنہار بھی ہے، اس نے پیدا بھی کیا اور تدابیر امور بھی اس کے ہاتھ میں، تو ہر وقت کائنات میں خدا کے معجزات کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں حسن بھائی جو ان معجزات کے بارے میں آج بھی مطلب کلیم کر رہے ہیں کہ ایسا واقعہ ہوا، تو اس کے یہ لازمی تو نہیں ہے نا ہم اس کے مانیں گے، ہم تو اس کو تردید ہی نہیں، آپ اس کو مانیں گے سے پہلے یہ ہے کہ پہلے آپ یہ جانیں گے کہ آپ کو کس نے بتایا ہے۔ اگر وہ خدا نے بتایا تو پہلے خدا پر سوال ہوگا نا کہ خدا کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، معجزہ تو بہت بعد میں آئے گا، تو پھر تو میں خدا کا انکار کروں گا۔ تو اسی لیے معجزہ میرے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، خدا اصل چیز ہے۔ آپ خدا کو مانتے ہیں تو پھر خدا کے بیان کی حیثیت اور اہمیت ہوگی۔ تو وہ خدا کو ماننے کے بعد میں کہوں جی میں معجزے کو نہیں مانتا اس لیے کہ یہ خلاف عادت، پھر خدا کو میں نے کیا مانا؟ پھر تو میں نے خدا کو مخلوق مانا، خدا کو خالق نہ مانا نا۔ تو معجزے کا جو آپ انکار کرتے، جی کہہ رہے ہیں ان کے پیغمبروں کے بارے میں تو قرآن گواہ ہے نا، لیکن آج کے شخص کے بارے میں کون ہمیں یہ گواہی دے گا؟ نہیں، میں نے جو ابھی آپ کو اتنی مثالیں دی معجزات کی، اس کے لیے آپ کو گواہی چاہیے؟ یہ معجزے نہیں ہیں؟ آپ ذرا کسی دن اپنی پیدا کر کے بتا دیں، سائنٹیفکلی طور پر ہوتے ہیں نا۔ کیا ہوتے ہیں؟
साइंटिफिकली तो अप्रूव होते हैं ना साइंस। अच्छा चलिए मुझे ये बताइएगा नुत्फे और बैज़े के इख्तलात से ज़रा साइंसी तौर पे मुझे साइंटिफिकली प्रूफ करके बताएं कि बच्चे में शख्सियत कैसे पैदा होती है। ये हर किसी चीज़ का तो नहीं पता। नहीं पता ना, तो फिर नहीं हुआ ना, तो फिर ये दावे ना करें इतने बड़े बड़े सब चीज़ें साइंटिफिकली प्रूफ हैं, ऐसे दावे नहीं करने चाहिए। सब चीज़ों का नहीं पता है तो ये कायनात के बारे में बता दें, ये अपने मदार में घूम रही है, बिल्कुल एक तरीके से घूम रही है। पता है का बहुत सारी चीजें। हाँ, वो जो बहुत सारी चीजें वो बहुत सारी चीजें भी साइंस ने आकर ये नहीं बताया कि वो हम कर रहे हैं, वो साइंस उसमें इल्लत और मालूल का कानून दरियाफ्त करके बताती है। कहीं वो ये नहीं कह रही होती कि मैं हूं वो ताकत जो पीछे खड़ी हुई। साइंस वो ये बताती है कि मुशाहिदा हो ऐसे रहा है, मामला यूं चल रहा है, दिन यूं आता है, रात यूं जाती है, ये बता रही है साइंस। ये थोड़ी बता रही है कि मैं करती हूं पीछे खड़े होके। साइंस तो कैमरा है, कैमरा आपको मंजर दिखाता है, मंजर के अंदर जो किरदार हैं वो कैमरा नहीं होता, कैमरा सिर्फ पहुंचाता है। साइंस मुशाहिदा करके बता रही है, वो ये नहीं कह रही कि पीछे ताकत भी मैं हूं जो ये काम कर रही हूं। जी शुक्रिया हसन भाई। अब्दुल्ला भाई हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ यहाँ पर मोहम्मद इकरमा भाई, वो अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम मैंने सूरह मुल्क के मुतालिक सवाल किया था, उसकी आयत नंबर 5। तो मैं आज चाहूँगा कि हसन भाई वो अल-बयान में उसका तर्जुमा जो है वो पढ़ के सुना दें, तो उसमें हम आगे मज़ीद बात कर लें कि उससे क्या पूछना। जी आपने सवाल गालिबन ये पूछा था कि अल्लाह ताला ने बताया है कि ये सितारे आसमान पे सजाए गए हैं, रोशनियाँ इनसे होती हैं, और शहाब साकिब का आगे जिक्र हुआ तो गोया शहाब साकिब भी उसी तरह से कोई सितारा है, जबकि ये जदीद मालूमात बताती हैं कि इस तरह नहीं है। तो देखिए कुरान मजीद के बाब में जो एक बड़ी गलत फहमी होती है वो ये है कि लोग कुरान के अदबी असालीब को जो मौजूदा दौर के साइंटिफिक नैरेटिव्स होते हैं उनकी रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप उस तरीके से ज़ुबान को समझने की कोशिश करें तो ज़ुबान कभी भी ज़ुबान रहती नहीं, वो मंतिक बन जाती है। ज़ुबान वो होती है जो लोग बोलते हैं, जैसे ख्यालात का इजहार करते हैं, उस पर मबनी होती है ज़ुबान। मिसाल के तौर पे आप ये देखिए कि हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहते हैं सनसेट, सनराइज, भाई सूरज निकलता है, सूरज गुरूब होता है। आप किसी साइंसदान के पास जाकर उससे कहें कि जी साइंसी लिहाज से सूरज गुरूब होता है, तो वो आपको बताएगा कि सूरज तो अपनी जगह पर होता है, ये दुनिया है जो उसके मदार में घूमते हुए अपनी कैफियत तब्दील करती है, जिसके नतीजे में दिन और रात आ जाते हैं। ये तुम्हें लग रहा होता है सूरज चढ़ रहा है, सूरज उतर रहा है, सूरज अपनी अपनी जगह पर है, ये दुनिया उसके गिर्द इवॉल्व हो रही है, गर्दिश कर रही है, उसके मदार में घूम रही है। तो अब अगर कोई आगे बढ़ के कहे कि कुरान मजीद का ये बयान तो बिल्कुल खिलाफ साइंस है, इसलिए कि सनराइज और सनसेट ये तो असल में होता नहीं है, तो कुरान जब गुफ्तगू करता है तो वो इंसानों से गुफ्तगू करता है, और इंसान जो हैं वो अपने मुशाहिदे से असालीब और हकायक वजूद पजीर करते हैं। मुझे सूरज चढ़ता हुआ नजर आता है, मुझे सूरज उतरता हुआ नजर आता है, इसी को कुरान मजीद बयान करता है। तो यही मामला वहां पर भी है कि जिस तरह सितारे रोशनियां देते हैं, तो अब हमें रोशनी मिलती थी सितारे से, अब हम सितारों ही को देख रहे होते हैं कि अचानक से एक टूटता हुआ रोशनी की एक धार हमें नजर आती है। तो कुरान मजीद ने मेरे मुशाहिदे की रियायत से मुझे बताया कि ये देखो, ये हमने आसमान को सजा दिया इन कुमकुमों से, इनमें रोशनी होती है, और एक को हम यूं शाब साकिब की तरह दौड़ा देते हैं। वो मेरे मुशाहिदे के लिहाज से मुझे ऐसे ही लग रहा होता है जैसे सितारा चमकता है, उसका कोई टुकड़ा टूटा है और वो यूं धार बनाकर जा रहा है और वो जाकर कहीं पर गिर जाता है। वो हकीकत में शाब साकिब होता है। वो कहाँ से आता है, किन चीज़ों से टूटता है, वो उन सितारों का हिस्सा होता ही नहीं होता, ये ज़ेरे बहस ही नहीं है, ये पेश नज़र ही नहीं है कुरान मजीद के कि वो आपको ये कम्युनिकेट करे। एक आम आदमी, एक अरब का बद्दू, एक आज साहिल पे खड़ा हुआ आदमी, वो आसमान को देख रहा है, शाम में वहाँ तारे सितारे नजर आ रहे हैं और उनमें से एक टूटता हुआ चीज़ नजर आती है, उसको कुरान मजीद ने बताया कि जो तुम्हें नजर आ रहा है ये असल में क्या चीज़। हाँ जी, बहुत शुक्रिया शुक्रिया इकरमा भाई। चलें, बहुत शुक्रिया हसन भाई, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती से और सिंपल करके आपने सवालात के जवाबात दिए, और वसी भाई से भी हम उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में भी वो जरूर आएंगे। हसन भाई, हम यहीं पे प्रोग्राम को कंक्लूड करें या फिर अभी है जी आपके पास वक्त? खात्मा कर लेते हैं, टाइम हो गया, पर जुमा भी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर हसन भाई वक्त देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा गुफ्तगू आपकी सुनकर। इंशाअल्लाह
نیکسٹ سیشن کے اندر پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.